यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 25 और उसके आयत 11 से गौर करना शुरू करे थे। हम बाब 11 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 26 उठाए थे और उसके पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। और यहाँ हम देखे थे कि पौलुस अपना पैगाम बादशाह अग्रिप्पा और हाकिम फिस्तुस और भी लोगों के सामने दे रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 4 से 23 तक। लिखा हुआ है, सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू ही जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है, क्योंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं। अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरसी होकर अपने दिन के सबसे ज़्यादा पाबंदे मजहब फ़िरक़े की तरह ज़िंदगी गुजारता था, और अब उस वादे के उम्मीद के सबब मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादे के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब ए बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जिलाता है, तो ये बात तुम्हारे नज़दीक क्यों गैर मुतब्बर समझी जाती है? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करनी मुझ पर फ़र्ज़ है। चुनांचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुक़द्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था, और हर इबादत खाने में उन्हें सज़ा दिला दिला कर ज़बरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी हाल में सरदार काहिनों ने इख्तियार और परवाना लेकर दमिश्क को जाता था। तो ए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज़्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफ़रों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब ज़मीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी ज़बान में ये आवाज़ सुनी कि ए शौल, तू मुझे क्यों सताता है? पाइने की आर पर लात मारनी तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ए खुदावन, तू कौन है? खुदावन बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन उठ, अपने पाँवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीज़ों का भी खादिम और गवाह मुकर्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूँगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुक़द्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। इसलिए ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क के यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफ़िक काम करें। इन्हीं बातों के सबब यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़ के मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों के सिवाय कुछ नहीं कहता जिनकी पेशनगोई नबियों और मूसा ने भी की है, कि मसीह को दुख उठाना ज़रूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। तो प्यारे भाई और बहन, पौलुस अपने बारे में थोड़ा बहुत समझाने के बाद, जो कि पिछली ज़िंदगी की ये एक सही बात थी,
انہوں آگے بتاتے ہیں کہ انہوں ایک فرسی ہوتے ہوئے کیسی زندگی جیے، اور اس کے بعد جو ان کو دمشق کے راستے میں تجربہ ہوا وہ بتاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں کہ میں سوچا کہ میں بہت سارے کام مسیح کے خلاف کروں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کو ایسا دشمن جس کے دل میں کڑواہٹ اور جلاہٹ بھری ہوئی تھی نہیں ملا ہوگا۔ شاول جو ترسس کا تھا ایک وقت پہ مسیح کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ مسیح کو ایسا دشمن نہیں ملا ہوگا جیسا ترسس کا شاول تھا۔ اس کے دل میں مسیح کے لیے اور مسیح کی خوشخبری کے لیے حد سے زیادہ جلاپا بھرا ہوا تھا۔ پولس بتانے کو لگے کہ یروشلم میں کیسا انہوں کلیسیا کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور کیسا انہوں مسیح کے چاہنے والوں کو قید خانے میں بند کرتے گئے، اور یہ ایک وجہ ہے جو انہوں 2 سال تک قید میں گزارے اور مذہبی لیڈروں کے منہ سے غلیظ باتیں سن سکے۔ پولس اپنے آپ میں محسوس کرے کہ جب انہوں مسیح کے چاہنے والوں کو قید کرے تو ان کا کیسا محسوس کرے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 13 میں انہوں اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ دمشق کے راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسا یسوع مسیح ان سے بات کرے، اور کیسا انہوں زمین پہ گر کے یسوع مسیح کے آواز کو سنے۔ اس کے بعد پولس محسوس کرے کہ انہوں خدا کے مرضی کے خلاف جا رہے ہیں۔ کئی سال بعد جیسا انہوں فلپیوں کو اپنے تجربے کے بارے میں لکھ رہے تھے تو انہوں بولتے ہیں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہیں کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے ساری چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ میرے بھائی، پولس کے زندگی میں واقعی بدلاؤ آیا۔ انہوں مذہب پہ بھروسہ کرے، مگر جب انہوں مسیح سے ملاقات کرے تو اپنے مذہبی باتوں کو پوری طرح سے چھوڑ دیے۔ جو بھی ان کے لیے فائدہ مند تھا وہ چیز کو انہوں نقصان کے طور پہ لیے۔ یسوع مسیح جن کو پولس حد سے زیادہ ٹھکرا دیے تھے، وہ مسیح ان کے لیے ایک زبردست شخصیت بن گئے۔ اس کے بعد پولس جو ہیں بادشاہ اگرپا اور حاکم فستوس کو اپنے رویا کے سچائی کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں غیر قوموں کے بیچ میں کام کرنے کے لیے ان کو چنے اور وعدہ کرے کہ انہوں پولس کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کیونکہ انہوں 2 غیر قوموں کے سامنے کھڑے ہیں مسیح کی خوشخبری سناتے ہوئے، اور یہ دونوں یعنی کہ اگرپا اور فستس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ انہوں قیصر کو اپیل کر چکے ہیں۔ آیت 19 کے شروع میں پولس بتاتے ہیں کہ ان کو جو رویا ملا اس روئے کو اپنے زندگی میں انہوں کیسا لیے۔ انہوں بولتے ہیں، اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا؟ میری جگہ پہ اگر تم ہوتے تو کیا تم یہ کام نہیں کرتے جو میں اب کروں؟ پیارے بھائی اور بہن، شروع سے پولس یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو راہ ہے وہ پرانا عہد نامہ کی پیشن گوئی ہے جو پوری ہو لیتے ہوئے آ رہی ہے۔ آیت 22 میں انہوں بولتے ہیں، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوائے کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے۔ پولس یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات پرانا عہد نامہ کے خلاف نہیں ہے، اور اب پولس مسیح کی خوشخبری بادشاہ اگرپا کے سامنے رکھتے ہیں، اور جتنے لوگ وہ دن وہاں جمع ہوئے تھے
مسیح کے خوشخبری کو سنیں۔ آیت 23 میں پولس بولتے ہیں کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ میرے بھائی، میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ پولس جو لفظ غیر قوموں پہ زور اس لیے دیے کیونکہ وہ غیر قومی بادشاہ تھا، یعنی کہ بادشاہ اگرپا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں مسیح کی خوشخبری کو رکھے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دیے اور انہوں گاڑے گئے اور انہوں مردوں میں سے جی اٹھے۔ پولس جو ہیں ہمیشہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتے تھے۔ ہم یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ بغیر مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتائے کہ ان کے موت کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ دونوں چیز ایک ساتھ جانا چاہیے، مسیح کے موت کے بارے میں بھی بتانا اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بھی بتانا۔ پولس یہاں بتاتے ہیں کہ خدا انسان کے لیے ایک بہت بڑا کام کرا کہ انسان کے گناہوں کی معافی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا راستہ نکالا۔ خدا انسان پہ اپنی محبت ظاہر کرا۔ یوحنا کی انجیل باب 3 اور آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پولس جو ہیں بہت ہی جوش کے ساتھ مسیح کی خوشخبری سنا رہے تھے اور ایک دم سے ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں فستس جو حاکم ہے، جو حکومت کے کرسی پہ ہے، اپنا منہ کھولتا ہے۔ آیت 24 اور 25 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فستس نے بڑی آواز سے کہا، اے پولس، تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ پولس نے کہا، اے فستس بہادر، میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، جو نہیں ہونا تھا وہ ہوا کہ ایسے موقع پہ پولس کے سامنے رکاوٹ پیدا ہوئی، لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو بڑی اچھی طریقے سے پولس جو ہیں فستس کو جواب دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ ان کا آرام سے جواب دینا یہ ظاہر کرا کہ نہ انہوں پاگل آدمی ہیں، نہ مذہبی طور سے جذباتی ہیں۔ میرے دوست، ہمارے دنوں میں کئی گواہیاں ہیں، خاص طور سے خدمت گزاراں جو اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ہوشیار نہیں دکھیں گے مگر مذہبی طور سے جذباتی مانے جائیں گے، یعنی کہ یہ لوگ خوشخبری کے بڑے بڑے بھیدیں ظاہر کرنا نہیں چاہیں گے۔ میرے بھائی، پاگل آدمی کی جگہ ہم لینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے مگر پاگل کی طرح کام کرنا نہیں چاہیے۔ ہم آرام کے ساتھ خوشخبری کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں اگر ہم غور کریں گے کہ پولس جو ہیں فستس کو جواب دینے کے بعد بادشاہ اگریپا کے طرف پلٹے اور وہ بھی ایک سوال کے ساتھ۔ انہوں آیت 26 اور 27 میں بولتے ہیں، چنانچہ بادشاہ جس نے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کونے میں نہیں ہوا۔ اے اگرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ تو یہاں پولس جو ہیں اگریپا کو نبیوں کے طرف رجوع کر رہے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نبیاں جو یسوع مسیح کے بارے میں بتائے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اگریپا کا کیا جواب تھا۔ آیت 28 اور 29 میں لکھا ہوا ہے، اگریپا نے پولس سے کہا، تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ پولس نے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں،
میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنجیروں کے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگرپا ایک ہوشیار آدمی تھا۔ انہیں پولس کو بولنے کو لگا، تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ میرے دوست، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تقریباً مسیحی ہوتے ہوئے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جا سکتے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ لفظ تقریباً کام کرنے والا نہیں ہے۔ آپ پوری طرح سے یسوع مسیح پہ ایمان لانا یا پھر پوری طرح سے انکار کر دینا۔ آپ بیچ ادھر نہیں رہ سکتے۔ پولس جو ہیں اگرپا کو بولنے کو لگے، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا اس زنجیروں کے۔ تو پولس یہاں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگاں بھی ان کے ویسا یسوع مسیح پہ ایمان لا لینا سوائے ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں جو زنجیریں پڑے ہوئے ہیں۔ پولس نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ویسا دوسرے لوگ زنجیروں میں جکڑے جانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پچھلی زندگی میں پولس جو ہیں ایک ایسے آدمی تھے جن میں غرور بھرا ہوا تھا اور ایک کڑواہٹ قسم کے آدمی تھے۔ پولس یہ جو اپنی پچھلی زندگی میں چند سال پہلے مسیح بھائیوں اور بہنوں کو زنجیروں میں جکڑ کے موت کے حوالے کرے، لیکن اب ان کا رویہ بالکل الگ ہے۔ انہوں چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگاں مسیح پہ ایمان لا لینا اور یسوع مسیح اور خدا باپ کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، کوئی یہ بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پولس کے زندگی میں ایسی تبدیلی آئی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس کے زندگی میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ بات کو کیسا سمجھا سکتے ہیں؟ میرے دوست، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح زندہ تھے، انہوں موت سے واپس آ گئے تھے۔ اس لیے میرے دوست، پولس شروع میں اگرپا کو بول چکے تھے کہ جب کہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات ان کے لیے بھی ضرور ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، یعنی کہ جو نجات نہیں پائے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو نجات پائے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب ہم آیت 30 سے 32 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ اور حاکم اور برنکے اور ان کے ہمنشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنی اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ اگرپا نے فستس سے کہا کہ اگر یہ آدمی قیصر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ پولس اب روما کو جانے والے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے کہ لوگ ایک سوال اٹھائے تھے کہ پولس یہ صحیح کام کرے کیا کہ جب انہوں قیصر کے پاس جانے کے لیے اپیل کرے۔ تھوڑے یہ خیال کرتے ہیں کہ پولس یہاں بہت بڑی غلطی کرے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں کوئی غلطی کرے۔ رومیو کے خط میں پولس ظاہر کرے کہ انہوں روما کو جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 10 اور 11 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کر خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ تو یہ پکی بات ہے کہ پولس روما کو جانے والے ہیں۔ اب آپ شاید سوال کریں گے کہ ان کا سفر
کامیاب تھا یا نہیں؟ میرے بھائی، یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جب خدا کے مرضی میں پولس تھے تو ان کا سفر بھی کامیاب تھا۔ اگر ہم خدا کے مرضی میں ہیں تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جاؤ، خدا کے کامیاب کا ہاتھ ہم پہ رہے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 26 اور آتے سو وقت ہم باب 27 پہ غور کریں گے۔ مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں کیا؟ خدا یہ ایک ہی راستہ نکالا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح آپ کے اور میرے لیے یہ دنیا میں 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے آئے اور آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور گاڑے جانے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آج مسیح جو ہیں زندہ ہیں اور خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہیں، جہاں سے پھر سے واپس آئیں گے زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ پولس جب بادشاہ اگرپا اور فستوس اور وہ سارے لوگوں کے سامنے جو عدالت میں کھڑے تھے ان کو مسیح کے بارے میں بتائے اور چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے نجات پانا۔ میرے بھائی، خدا ہر ایک انسان سے یہ چاہتا ہے۔ خدا کی دلی خواہش یہ ہے کہ انسان یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔